बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज दिन है जुमेरात का, तारीख़ है 26 मई और प्रिसाइजली जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं सुबह के 3:20 हैं और वक्त तारीख़ ये दोनों बताने का मकसद ये है कि आपको मालूम है कि इस वक्त हर गुज़रते लम्हे, हर गुज़रते पल के साथ सिचुएशन तब्दील हो रही है। इस वीडियो में मेरे साथ 3 लोग मौजूद हैं। इनका इंट्रोडक्शन मैं आपको करवाता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में एग्जैक्टली मैं करने क्या लगा हूं। एक तो जो गुज़श्ता 12 से 14 घंटे सूरत हाल गुजरी, उसकी एक अपडेट मैं आपके सामने रखूँगा। इस वक्त एग्जैक्टली चल क्या रहा है, शहर इक़्तिदार में इमरान खान साहब दाखिल हो चुके, इस वक्त वो किस मकाम पर मौजूद हैं, कहाँ आने का इरादा रखते हैं और ये सियासी महाज आराई मुमकिन तौर पर क्या सूरत इख्तियार कर सकती है। इस वीडियो में मुझे ज्वाइन करेंगे, ये जो 3 अशख़ास मुझे ज्वाइन करेंगे, इन तीनों का ताल्लुक़ पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज से, पाकिस्तान फ़ौज से इनका ताल्लुक़ है। अब ये रिटायर हो चुके हैं। कर्नल मसूद साहब मुझे इस वक्त में मेरे बिल्कुल बाद जो मौजूद हैं वो कर्नल मसूद साहब मौजूद हैं। एग्जैक्टली ये क्या करने आए हैं, किस तरीके से आए हैं, क्योंकि रास्ते तो बंद थे, ये किस तरीके से यहाँ पर पहुँचे हैं। फिर मेजर असद जमाल साहब रिटायर्ड, वो मेरे साथ मौजूद हैं और कर्नल शफकत साहब, व्हाट ब्रॉट देम हेयर, इसके हवाले से बात करेंगे। पहले मैं आपके सामने एक ओवरव्यू रख देता हूँ और फिर इनसे बात करेंगे कि ये किस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान के जो मुल्की हालात हैं उनको देख रहे हैं। जिस मकाम पर मैं मौजूद हूँ ये सुपर मार्केट है, F6 सेक्टर बनता है इस्लामाबाद का, और रात के इस वक्त कभी भी आपको यहाँ पर मार्केट इस तरीके से, इस्लामाबाद के बारे में तो वैसे कहते हैं कि एक बड़ा डेड सिटी है, रात के वक्त इधर नाइट लाइफ नहीं है, रेस्टोरेंट्स इस तरीके से नहीं खुले होते, लेकिन आज बड़ी गहमा गहमी है और इस तरीके से बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और ढाबे हैं इस्लामाबाद के जो इस वक्त खुले हुए हैं। जो मनाजिर मैंने इस मकाम पर आते हुए देखे, एक तो ये कि रावलपिंडी से इस्लामाबाद आने वाले रास्ते नहीं खुले हुए, जगह जगह पर कंटेनर्स लगे हुए हैं। छोटे छोटे जो दाखिली रास्ते हैं, मरी रोड में शामिल होने वाली जितनी कनेक्टिंग शाहराहें आप कह सकते हैं या सड़कें हैं वो बंद हैं, गलियों के रास्ते बंद हैं, पुलिस तैनात है, पूरा दिन आँख मचोली होती रही, टीयर गैस फायर किया जाता रहा, मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर हल्की फुल्की झड़पों की इतलात रहीं। लेकिन मुख्तसर करें किस्से को ये कि सुप्रीम कोर्ट के ये अहकामात आने के बाद कि इमरान खान साहब को इस्लामाबाद में आने धरना देने के लिए G9 के उस मकाम पर पड़ाव की इजाज़त दी जाए जहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान अपना आज़ादी मार्च लेकर आए थे। लेकिन इमरान खान साहब के तेवर ये नज़र आते हैं कि वो अपनी रैली को लेकर, एक बड़े रैली को लेकर उनका रुख है डी चौक की जानिब। इसी दौरान इतला ये आती है कि हुकूमत ने रेड ज़ोन की इस्लामाबाद की जो सिक्योरिटी है उसके लिए फ़ौज को तलब कर लिया है। आइन के आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज के ज़िम्मे लगा दी गई है ये सिक्योरिटी सूरत हाल, और अब मामला जो है वो किस तरफ जाएगा, गेम क्योंकि फंस चुकी है। हुकूमत को वाहिद रिलीफ या बेल आउट इस सिचुएशन से अगर मिल सकता था तो वो ये था कि 18 से 25 मई तक मज़ाकरात होते रहे। मिफ्ता इस्माइल पाकिस्तान की टीम को लीड करते रहे। कतर में हुए मज़ाकरात के IMF का जो बेल आउट पैकेज है वो बहाल हो जाए, पाकिस्तान को $1 अरब की किस्त मिल जाए, और अगर पाकिस्तान आ जाता IMF के डिसिप्लिन में तो फिर एक सूरत बन जाती कि चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब, ये वो दोस्त ममालिक जिनसे पैसे लेने की शहबाज हुकूमत कोशिश कर रही थी क्योंकि मुल्क को चलाना है, वो पैसे मिलने का अब इम्कान फ़िल वक्त फ़ौरी तौर पर नज़र नहीं आता। आज सुबह जिस वक्त मार्केट खुलेगी, स्टॉक मार्केट गिरेगी, रुपए का जो कीमत है वो मज़ीद डीवैल्यू होगी, एक इन्फ्लेशन का अंबार है और वो सामने आने लगा है। जिस तरीके से कीमतें ऊपर जाएंगी ये इम्पैक्ट आने वाले दिनों में देखना होगा। ये वो सूरत हाल है, ये वो मंजरनामा है जिस पर हम इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। और वो हुकूमत जो ये दावा करके आई थी कि इमरान खान को हटाएंगे, मुल्क के मसाइल हम हल कर देंगे, वो कोई भी फ़ैसला करने में नाकाम है। वन बाय वन मैं पहले तो अपने जो साहिबान जिनके साथ मैं ये गुफ्तगू में करने लगा हूँ उनसे ज़रा पूछते हैं। कर्नल साहब, कर्नल मसूद साहब, ये माइक आप पकड़ लेंगे क्योंकि माइक हमारे पास 2 हैं, एक माइक मुझे लगा हुआ है, ये माइक जो है वो हम इंशाल्लाह यहाँ पर मूव करेंगे। आप रात के 3 बजकर, बल्कि सुबह के 3:20 हुए हैं, ये आप क्या कर रहे हैं इधर इस्लामाबाद में? जो बाकी लोग कर रहे हैं, और मेन मकसद तो ये था कि खान साहब ने एक कॉल की थी और बीइंग ऑनेस्ट मैं प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने एक परफॉर्मेंस दी पिछले 3.5 साल में। और यू नो कि हम बीइंग आर्मी पर्सनल तो हमारी कोई एफिलिएशन किसी पार्टी के साथ नहीं होती, और नेशनलिज्म हमारे होता है, और हम जो ना पूरी सर्विस में तो पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं,
تو بھی اپنے لحاظ سے ہم سوچتے ہیں کہ ہی از دی بیٹر چوائس، اور انہیں اپنی پرفارمنس جو ایک آنیسٹ بندے ہیں، اور انہوں نے اپنا جو حتی المکان کوشش تھی ان کی، انہوں نے ایک کنٹری کو ایک لائن پہ اچھی ڈائریکشن دی، اپنی طرف سے گورننس کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد 5-6 کے قریب جو نا ان کے کہ وہ تھی جی ڈی پی کا، اور باقی بھی چیزیں جو نا بہتر انداز میں چل رہی تھی. راستے بند تھے کرنل صاحب، آپ کیسے آپ یہاں کیسے آئے؟ اس میں یہ ہے کہ ہم ٹی وی دیکھ رہے تھے سارا، اس میں چیزیں میں اور کرن شفقت، تو ہمارا خیال تھا کہ ابھی راستے بند ہیں تو ادھر بجائے یہ دیکھنے کے وائی ناٹ کے ذرا جا کے وہاں پہ فوجی آدمی ہے، سولیڈیٹی ذرا خان صاحب کے ساتھ کریں. تو پھر ہم نے موٹر بائک کے اوپر نکلے اور مختلف جگہوں سے مختلف کٹ مارتے ہوئے. آپ اور کرنل شفقت صاحب اکٹھے آئے ہیں، آپ اکٹھے آئے ہیں، اور آپ بیچ میٹس بھی ہیں. جی بیچ میٹس بھی ہیں. اور پھر ہم نے نائس آف ہم انہوں نے گھر سے نکلے اور مجھے پک کیا، اور پھر ہم جو نا مختلف جگہوں سے ہوتے ہوئے ہر جگہ بلاکیج تھی. بائک کون چلا رہا تھا؟ آپ چلا رہے تھے؟ بائک شفقت چلا رہے تھے. آپ چلا رہے تھے. پھر ہم یہاں پہنچ گئے. پھر آگے جب آئے تو وہاں پہ ٹیئر گیس، اور یہ فرسٹ ٹائم ہم نے زندگی میں یہ ایکسپیرینس کیا کہ یہ کتنا مشکل کام ہے. آپ لوگ یعنی کہ گولہ باری اس کا تجربہ کرنے کے بعد بندوقوں کا اور پتہ چلا تھا خان صاحب ٹینکوں کا گولہ باری کا اس کا تجربہ تھا، لیکن آپ کا یہ آنسو گیس والا تجربہ نہیں تھا. کیونکہ ہم تو کہ ہمارے تو سب سے اچھی بات ہے کہ ہماری آرگنائزیشن میں کوئی سیکٹ نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن نہیں ہے، اور ہم جب کوئی یونٹ میں رہتے ہیں ایز اے جونیئر افسر یا کمانڈ کرتے ہوئے ہمارے لیے ایکول ہوتے ہیں. ہمارے ایک جو نا اسٹینڈرڈ ہوتا ہے نیشنلزم ہوتے ہیں. صحیح. اور ہم اپنے ملک کے بارے میں سوچتے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ ڈیفائننگ موومنٹ ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ جتنی پیچھے جتنے سالوں سے 30-40 سال سے جو حکومتیں آئی ہیں انہوں نے اپنی طرف سے کیا ہوگا، لیکن جو اتنے کیسز ہیں 60% جو نا کیبنٹ جو ہے وہ فرض جرم کسی پہ عائد ہے، کسی کیس میں انوالو ہے، اور ان کے ڈیسیژن ہونے والے وہ ڈیلے ہو رہے ہیں بیکاز آف دی جوڈیشری اپنا سسٹم ہے اس میں ڈیلے ہونے کی وجہ سے. تو ابھی یہ ہے کہ خان صاحب یہ ہے کہ جو ان کے اوپر کوئی چارجز ایسے نہیں ہیں پرسنل، اور خود بھی انہوں نے اپنی لائف پوری میں بینگ اے کرکٹر اور ایز اے سوشل ورکر انہوں نے یعنی شوکت خانم کے 3 پروجیکٹس کیے ہیں، نرمل یونیورسٹی کا کیا ہے. اس کے ساتھ جو دیکھا جائے تو ان کے بیگنگ بہت زیادہ ہے. ان کی اپنی وہ خود ان کی پرسنل جو نا ابھی ہمیں کسی نے کہا نہ ہمیں ایسی چیز تھی، لیکن ایک انہی کے وجہ سے آئے کہ کسی ایک کہ اگر پاکستان بنا ہے تو 1947 کے بعد اگر آپ مختلف ادوار دیکھیں وہاں پہ ملٹری رولز بھی آئے ہیں، سول گورنمنٹس بھی آئی ہیں. تو یہ جو ٹینور ہے یا ان کے جو کاز ہے دیٹ از کہ ریوائول آف دیٹ کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. اور آپ جو نا جو یوتھ جو ہماری 60% کے قریب ہے اس کو موٹیویٹ کیا ہے، ان کو جو نا حساب سے کہ آپ نیشنلزم آپ جو نا وہ اپنے ملک اپنے خود ہی کے اوپر کریں، سیلف ریلائنس کریں، فیئر نہ ہو، اور اپنے ملک کو بنائیں. میجر اسد صاحب آپ بتائیے ذرا، میں دیکھ رہا ہوں آپ نے اپنے سینے کے اوپر اپنے تمغے سجائے ہوئے ہیں، آپ کے بیجز ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ آپ کی اس ایسوسیشن اور ایفیلیشن کا حصہ ہے جو کہ آپ کی پاکستان آرمی کے ساتھ رہی. کتنا عرصہ سرو کیا آپ نے پاکستان آرمی میں؟ 20 سال. 20 سال آپ نے سرو کیا، اور آج آپ صبح کے اس وقت یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کیوں آئے ہیں یہاں پر؟ عیسیٰ بھائی اپنے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے، پاکستان کے لیے، اسی اوتھ کی پاسداری کے لیے جو ہم نے پاکستان سے لائلٹی کا اوتھ لیا ہوا ہے. اور اٹس اے کال آف کانشیس، یہ ضمیر کی آواز ہے. بیٹھ رہے ٹی وی دیکھ رہے تھے، ٹی وی پہ مانیٹر کر رہے تھے، لیکن لگ رہا تھا کہ یہ کافی نہیں ہے. مطلب ہم وی آر پیپل آف ایکشن، اور وار زونز میں بھی ٹائم گزارا ہوا ہے، تو تھوڑا سا وہ بھی یاد تازہ ہو گئی. یہاں پہ کافی ساری آنسو گیس بھی جھیلی، بہت سارے آنسو بھی نکلے. اچھا، آپ کیسے آئے؟ کس طریقے سے آئے؟ جی میں اپنی گاڑی پہ نکلا، اور کافی ساری رکاوٹیں تھیں، کنٹینرز تھے، چونکہ میں ایکسپریس وے سے آ رہا تھا تو کافی ڈیٹور کرنا پڑا. کافی 5-6 کلومیٹر گاؤں سے ہو کے گلبرگ گرین، اور جہاں آ رہی تھی رکاوٹیں وہاں سے ڈیٹور کر رہے تھے. صحیح. تو آپ کا یعنی کہ آپ کی پولیٹیکل ایفیلیشن خان صاحب کے ساتھ تھی یا یہ ایگزیکٹلی کب یہ سٹارٹ ہوا؟ آپ کب آپ اس کا حصہ بنے؟ آپ نے بھائی میں آپ کو پتہ ہے میں ایک بلاگر ہوں، اور پچھلے 8 سال سے بلاگنگ کر رہا ہوں، اور پولیٹیکل کمنٹری بھی کرتا ہوں. اور میں ذاتی طور پہ میں کسی بھی سیاسی جماعت کا کسی کا میرا کوئی اوتھ نہیں ہے، ایفیلیشن نہیں ہے. لیکن یہ جو صورتحال ہے، آئی تھنک اٹس اے ڈیفائننگ مومنٹ. ایف آئی ایم ناٹ پارٹ آف اٹ، تو میں ساری زندگی ریگریٹ کروں گا کہ میں اس چیز کا حصہ نہیں بنا. اور میں اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آیا ہوں، اور انہوں نے ٹیئر گیس
مطلب ایکسپیرینس کی ہے فار دا فرسٹ ٹائم ان دیئر لائف. میں زندگی میں خود پہلی دفعہ کسی پولیٹیکل پروسیشن میں شامل ہوا. اچھا پہلی مرتبہ آپ کسی اس میں, اور آپ نے اپنے سینے کے اوپر اپنے وہ بیچ جو آپ کا آنر ہے آپ اس کو سجا کر آئے ہیں. بالکل جی, یہ ضروری ہے, یہ ہم یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں, اور اس وقت یہ پاکستان کی کال ہے. میں جیسے کہا نا, یہ ہمارے پاکستان کے مستقبل, ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اس وقت اس چینج کو, اس کال کے ساتھ کھڑے ہوں, اور ہماری دعا ہے کہ پرامن طریقے سے اس احتجاج کو رجسٹر کیا جائے جس طرح ہو رہا ہے, اور الیکشن کی کال آ جائے جو پاکستان کے لیے اس وقت بہت ضروری ہے. کرنل شفقت صاحب, سر آپ بتائیے کہ آپ کی خان صاحب کے حوالے سے کیا آپ کے ذہن میں پہلے سے ان کے لیے لائکنگ تھی, یا ابھی یہ جو ریسنٹ ایپیسوڈ ہوا ہے اس کے بعد آپ کو لگا کہ آپ کو آنا چاہیے؟ بنیادی طور پہ جی جیسے پنڈی ڈوین پورا جو ہے وہ ایک زمانے میں نون لیگ کا گڑھ ہوا کرتا تھا, اور سارے لوگ جو ہے وہ آٹومیٹکلی نون لیگ کو ہی ووٹ دیا کرتے تھے. لیکن یہ ہے کہ جس وقت عمران خان صاحب جو ہے نا وہ انہوں نے پالیٹکس شروع کی, انہوں نے ہم لوگوں کو بہت زیادہ اویئر کیا, اور ان کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا کہ نون لیگ کتنی جو ہے نا وہ کرپٹ ہے, اور کتنا جو ہے وہ ہم اس وقت ہمیں انہوں نے اندھیرے میں رکھا, اور موسٹلی جو ہمارا میڈیا تھا وہ ان کو انہوں نے خریدا ہوا تھا, جس کی وجہ سے ہمیں یہ امیج تھا کہ یہ بہت ہی جو ہے نا وہ پاکستان کے لائل ہیں, اور پاکستان کے بڑے جو ہے نا وہ آنیسٹ اور خدمتگار قسم کے لوگ ہیں, اور ان کے بارے میں جو ہے وہ میڈیا یہ بتاتا تھا کہ یہ میڈ ان پاکستان ہے, اور پیپلز پارٹی جو ہے یہ کوئی ایسی جو ہے نا وہ لبرل اور وہ فارن فنڈڈ جو ہے نا وہ جماعت ہے. تو جب عمران خان کا آپشن ہمیں ملا, تو جب بھی الیکشن میں انہوں نے حصہ لیا تو ہم نے جو ہے وہ عمران خان کو ہی ووٹ دیا. بلکہ میں جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں, میرا گاؤں یہ گجر خان کے پاس ہے, تو میں وہاں پہ ان کے لیے مطلب کنوینسنگ بھی کرتا رہا, اور وہ میرے جو محلے کے گاؤں میں جو محلہ تھا وہ لوگ جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ جی یہ پی ٹی آئی اگر نیکسٹ ٹائم جو ہے نا وہ یہاں پہ الیکشن لڑا تو یہ شفقت صاحب کی وجہ سے جو ہے نا وہ یہ یہاں سے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ ظاہر ہے کہ آپ کے دیگر جو بیچ میٹس ہیں یا آپ کے اور جو ایکس سروس مین کولیگز ہیں, کیا وہ بھی آئے ہیں یا کم تعداد ہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب نے تو سب کو کال دی کہ آئیں, سارے لوگ آئیں, اپنی فیملیز کے ساتھ آئیں. تو آپ کو یہاں پر آنے کے بعد اپنے ارد گرد کوئی ایسے آپ کے احباب جو رہے ہوں ماضی میں آپ کے ساتھ؟ بہت لوگ آئے, اور ہمارا جو ایک سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے اس کے ذریعے ہمیں پتہ چلا کہ کوئی 3 تو لیفٹنٹ جنرل تھے, کوئی 12 جو ہیں وہ میجر جنرل تھے, کوئی 200 جو ہے وہ بریگیڈیئرز تھے, اور اسی طریقے سے کوئی 150-200 جو ہے وہ لیفٹنٹ کرنل اور میجرز جو ہے وہ جو ہے نا وہ اس میں آئے تھے. اچھا جس ادارے کے لیے, اچھا یہ سوال میرا تینوں کے لیے, جو بھی اس کو آنسر کرنا چاہے, اور اگر آپ اس کو اسکپ کرنا چاہیں تو وہ آپشن بھی موجود ہے. آپ کا ظاہر ہے کہ جس ادارے کے ساتھ آپ نے سرو کیا, 20 سال 25 سال 30 سال آپ کی ایفیلیشن رہی, اس کے حوالے سے عمران خان صاحب کہتے ہیں اس کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے, اس کو حق کا سچ کا ساتھ دینا چاہیے, اور ان کا اوتھ ہے کہ وہ پاکستان کی سالمیت کے لیے اور خود مختاری کے لیے کام کریں. اور عمران خان صاحب کا بیانیہ یہ ہے کہ اس وقت اس ملک کو ایک ایسی انٹرونشن کا سامنا ہے, امریکہ جو ہے وہ اس کے پیچھے ہے, اس کی چین کے ساتھ لڑائی ہے, اور وہ چین کے جو قریب ممالک ہیں وہاں پر یہ انریسٹ کریٹ کر رہا ہے. آپ کا اس حوالے سے کیا موقف ہے کہ جو آرمڈ فورسز ہیں اس ملک کی, آپ کا سابقہ ادارہ ہے, کیا آپ کو پہلے تو یہ بتائیں, کیا یہ جو ساری موو چلی آپ کے اوپر کہیں آپ کے ادارے کی طرف سے کوئی بندش یا اس قسم کا کوئی میسج تو نہیں ہے کہ آپ نہ جائیں یا نہ آئیں؟ چونکہ ہم لوگ جو ہے نا وہ ریٹائر ہو چکے ہیں, تو ریٹائرمنٹ کے اس میں نا ہمیں کوئی ایسی پابندی نہیں ہے. صحیح, آپ ایز پرائیویٹ سٹیزنز آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ بالکل, اور یہ مطلب ہماری چونکہ ایفیلیشن جو ہے وہ ملک کے ساتھ ہے, تو اس لیے ہم جو ہے نا وہ یہ اس میں شامل ہو رہے ہیں. اور ہمیں یہ ایک احساس ہوا کہ خان صاحب جو ہیں وہ ایک سنسیئر, آنیسٹ, ویژنری, مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایسے لیڈر ہیں جو کہ ان کی پرسنالٹی میں کیرزما ہے,
اور کیرزمیٹک جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے ملک کے ساتھ اپنی قوم کے ساتھ وہ سنسیئر ہوتے ہیں. حسن صاحب یہی سوال ہے آپ سے. جی جی دیکھیں عیسیٰ بھائی ہم نے اپنی زندگیوں کا جو پرائم ٹائم ہے نا وہ اس فوج کے لیے دیا ہے, اس قوم کے لیے دیا ہے. فوج کے ساتھ ابھی بھی ہمارا دل دھڑکتا ہے اور ہمیں کامل یقین ہے کہ فوج بھی اس پاکستان کا اچھا چاہتی ہے اور یقیناً فوج کی قیادت بہت بہتر فیصلہ کرے گی پاکستان کے حق. کرنل صاحب آپ کچھ کہیں گے بیفور آئی کلوز دا. دیکھیں آپ نے کہا تھے, ہم تھے نہیں ہیں. تو ونس ان یو نو کہ حمید گل صاحب نے کہا نا, جنرل حمید گل نے, کہ ونس ان اے سولجر از آلویز اے سولجر. اور ابھی ہمیں اپنی جو اس وقت کی لیڈرشپ ہے اس پہ بھی کانفیڈنس ہے. کچھ چیزیں جو نا ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوں گی ان کو بہتر نظر آ رہی ہوں گی, اور وہ جو کچھ بھی ڈیسیژن کریں گے نیشنل انٹرسٹ میں کریں گے. اور وہ جو آپ نے نیوٹرلٹی کا کہا ہے تو وہ بینگ اے چیف اور یو نو کہ کور کمانڈر سے پوری ایک ٹیم ہوتی ہے صاحب سے پورا, انہوں جو ایز اے چیف آف آرمی اسٹاف وہ بہتر ڈیسیژن لیں گے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان پورا ٹرسٹ ہے ان پہ. اور جو جہاں تک ہے خان صاحب کا پوائنٹ ہے وہ بڑا ویلڈ ہے. ان حساب سے جیسے گورنمنٹ گئی اور اگر وہ چاہتے تو یعنی کہ ہونا یہی چاہیے تھا کہ اپنے 5 سال پورے کرتے. الدو کہ بڑی غلطیاں کی ہوئی تھیں انہوں نے, اور لوگ جو نا مہنگائی سے اور باقی چیزوں سے کافی وہ نالان تھے اور شاید ان کو پرابلم ہوتی. لیکن جس طرح کے انڈیکیٹرز ہیں فائنینشیل بھی, اس سے بہتر انہوں نے بیس اچھی کی, جو انسٹیٹیوشن کو اسٹرانگ کیا اور وہ آگے بھی چل رہے تھے. اور انہوں نے ڈیمز کے اوپر کام کیا, لانگ پروجیکٹس تھے جن پہ آپ کو نظر نہیں آتا کہ 2-3 سال میں جو باقی گورنمنٹس کرتی ہیں 2-3 سال میں کوئی پروجیکٹ شروع کیا ہے, اس کا تختی لگائی, اس میں ان کو اپنا بھی فائدہ ہوتا ہے, اسی میں سے کک بیک ملتی ہیں. تو خان صاحب کا جو ہے ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. آئی تھنک کہ جو بھی ہوگا بہتر فیصلہ ہوگا اور ہمیں اپنے ملٹری قیادت پہ بھی کانفیڈنس ہے اور کوئی وہ بہتر سوچ رہے ہوں گے. بہرحال جی اس وقت سچویشن چھوٹی چیز ایڈ کروں, کوئی قدغن نہیں ہے کسی قسم کی, اور کوئی فون کوئی پریشر ایسا نہیں, کوئی فون نہیں آیا, کوئی ایسا پریشر نہیں ہے. بہرحال جی میں آخر میں کہ جیسے ہمیں ان پہ کانفیڈنس ہے, ہمیں وی بینگ این آرمی آفسر, وی آر کمیشنڈ آفسر, وی ہیو بین ٹرینڈ فرام دی اکیڈمی, اور پورا ایک سیٹ اپ 20-30 سال لگائے ہوئے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اگر ہم ان کے ساتھ آئے ہیں تو ہم اپنے ادارے کے ساتھ بھی ہیں. اور ابھی جو کچھ بھی ہے ہم تینوں بیٹھے ہیں نیشنلزم میں, ہماری کوئی پارٹی نہیں ہوتی. نیشنلی ووٹ دیتے ہوئے ہم نے بھی لاسٹ جو ہے نا بہتر سوچتے ہوئے PTI کو دی ہے اور انشاءاللہ اچھا ہوگا. اور کہ ابھی پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ ایک طرف سارے ہو گئے ہیں, اور خان صاحب نے کہا تھا کہ جب میں ہاتھ ڈالوں گا تو سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں گے اور میں اکیلا ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے, اور یہ اسی کا چل رہا ہے, یہ ٹسل ہے, اسی میں ہی یہ ڈیسیژن ہونا ہے کہ پاکستان آگے گرو کرتا ہے ایز اے انڈیپینڈنٹ خودداری میں, اور جو نا یوتھ ہے وہ اس کو ان کو فالو کر رہی ہے. ہم لوگ جو بھی جو سوچ رہے ہیں, اگر آپ اپنے خود بھی آپ ینگ آدمی اور کہتے ہوں گے ہمیشہ کسی کے بھی گھر میں خودداری کے ساتھ یا محلے میں, گاؤں میں, شہر میں کہیں بھی ہوتے تو چاہتے ہیں کہ آپ آنر کے ساتھ جئیں. تو یہی وجہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی اور پاکستان کے اندر دے وانٹ کہ ہم سیلف رسپیکٹ میں چلیں. بہرحال جی دیز آر دا سینز. آخری 1 سے 2 منٹ میں آپ کے سامنے ذرا سچویشن کو بالکل ریپ اپ کر دیتا ہوں. میں آپ کو جس وقت میں روانہ ہوا راولپنڈی سے اسلام آباد آنے کے لیے, فیضان اشرف صاحب نے اپنے موٹر سائیکل کی سروسز فراہم کی, ورنہ گاڑی کے اوپر آنا ممکن نہ ہوتا کیونکہ میں راولپنڈی سے آ رہا تھا. تو ہم بھی آلٹرنیٹ روٹس لے کر اور کہیں پر کچھ فٹ پاتھوں کے اوپر سے موٹر سائیکل کو پھلانگ کر آئے. 0 پوائنٹ کے بعد سے جو گرین بیلٹس ہیں لیفٹ رائٹ کے اوپر, جو لوگ اسلام آباد سے آگاہ ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ تمام بڑی شاہراہوں کے ارد گرد بڑی بڑی گرین بیلٹس اور درمیان میں بھی گرین بیلٹس موجود ہیں. وہاں پر ابھی اگر آپ جائیں جو سینز نظر آ رہے ہیں, تمام کی تمام روڈز کے اوپر لوگ سو رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو خیبر پختونخوا سے, پنجاب سے, مختلف علاقوں سے بڑی مشکل سے گرمی کی صورتحال میں یہاں پر پہنچے ہیں. انپریسیڈنٹڈ سینز ہیں, خواتین, بچے. آذان شروع ہو گئی ہے, اس وجہ سے میں یہاں پر اپنی ویڈیو کو کلوز کرتا ہوں. دیز آر دا ڈیٹیلز. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کوشش کروں گا کہ وہاں پر جو ماحول ہے وہاں سے آپ کے ساتھ جڑوں. اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.